अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है कि सियासत में कुछ भी हरफ़े आखिर नहीं होता, क्योंकि कल तक अपोजिशन में जो सियासी जमातें और तहरीक इंसाफ ये आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं थे और आज इनके दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं और एक नुकाती एजेंडा है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात एक दिन होने चाहिए। इन मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलेगा, क्या कोई इसका कोई आउटकम पॉजिटिव निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगेन इन मुज़ाकरात की अगर बात करें तो उसमें एक जो चीज़ सामने आ रही है वो पाकिस्तान की मईशत भी है। मईशत का इस तरह तस्करा सामने आए कि शहबाज तहरीक इंसाफ की तरफ से वो तो चाह रहे हैं कि इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए। जो पीडीएम है या जो हुकूमत है वो कहती है कि बिल्कुल इलेक्शन एक दिन होने चाहिए, लेकिन वो अक्टूबर की डेट दे रहे हैं। लेकिन जो एक चीज़ सामने आई है, जो अभी तक के मुज़ाकरात हुए हैं, जो तहरीक इंसाफ की जो नुमाइंदगी लोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो अगला बजट है, यानी कि जून में बजट पेश होना है, वो बजट ये हुकूमत पेश ना करे, बल्कि जो अबूरी हुकूमत आए वो ये बजट पेश करे। और उसका रीजन वो ये दे रहे हैं कि अगर इस हुकूमत को मौका दिया गया वो एक सियासी बजट पेश करेंगे, मतलब ये कि वोटर्स को अपनी तरफ माइल करने के लिए ऐसे इकदाम करेंगे जिससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होगा। हुकूमत की नुमाइंदी इसहाक डार कर रहे हैं, तो डू यू थिंक कि ये एक वैलिड कंसर्न है ऑन पार्ट ऑफ पीटीआई? देखिए, जो हम पहले भी ये बात कर रहे थे, ये चीज़ डिस्कशन में आ रही थी कि इंतखाबात कब हो सकते हैं। उसमें दो तीन बड़े मेजर डिटर्मिनिंग फैक्टर्स होंगे। इसमें एक फैक्टर तो डेफिनेटली आईएमएफ का था और रहेगा, चाहे प्रोग्राम रिवाइव हो या ना हो। और दूसरा टाइमिंग ऑफ द बजट, क्योंकि माली साल आपको पता है 30 जून को खत्म हो जाएगा और नया माली साल 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। तो बजट कौन देगा, ये क्यों अहम है, इसके ऊपर आज बात करते हैं। लेकिन एक चीज हम वाजे कर दें कि आज के प्रोग्राम का हमारा मकसद ही यही है कि जो भी बजट दे, पीएमएलएन बजट दे, केयर टेकर गवर्नमेंट बजट दे या पीटीआई दे, पीटीआई के तो देने का भी फौरी चांस नहीं बनता, क्योंकि आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून तक बजट पेश करना होता है। ये सेकंड, बहुत लेट करें तो सेकंड वीक ऑफ जून, उसके बाद अप्रूवल प्रोसेस होता है। तो ये जो बजट होगा, कोई इतने अच्छी आपके लिए, आवाम के लिए कोई खबरें, कोई बेहतरी जो है इकॉनमी की, उसकी तरफ ये रास्ते की आपको तरफ नहीं लेके जाएगा। अगला माली साल भी और उसका बजट भी उतना ही बुरा हो सकता है या उससे भी ज्यादा जो हम इस वक्त फेस कर रहे हैं। ये क्यों कर, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। जो इंटरनली एक इसहाक डार साहब ने अपनी टीम को मैसेज दिया है कि आप तैयारी करें 10 जून को बजट देने की, जो हफ्ते का दिन बनता है। आई डोंट थिंक कि ये हफ्ते को बजट देंगे, शायद 9 जून को दे दें, या इस चीज पे भी ये डिपेंड करता है कि अभी जो इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं कौन सी उसमें इनकी टाइम फ्रेम तय होता है इलेक्शंस के लिए या नहीं होता, और उसके मुताबिक बजट की डेट आगे पीछे हो सकती है, ये नहीं हो सकती। तो ये कुछ इसमें मेरा जो सवाल था, इसका मतलब है कि जो मर्जी हो, देखें आईएमएफ के प्रोग्राम में हमने रहना है, एक और आईएमएफ का प्रोग्राम चाहिए भी होगा। तो ये जो तहरीक इंसाफ का ये कंसर्न, डू यू थिंक लेजिटिमेट है कि ये गवर्नमेंट अगर रहती है तो इनको पता है कि अगर जुलाई में ना सही अगस्त में या सितंबर में इंतखाबात होने हैं, तो ये इस किस्म का बजट दें कि जिससे अवाम तो खुश हों लेकिन पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचे। अगर पीटीआई मुंतखब होकर आती है दोबारा और उनको ये चीजें सारी फेस करनी पड़ती हैं, तो जाहिर है कि फिर वो जो बजट ये गवर्नमेंट पेश करेगी तो वो साथ उनको लेके चलना पड़ेगा। तो इनके पास मनूवर करने का ऑप्शन मौजूद है इस गवर्नमेंट के पास, अगर वो चाहें भी तो। देखिए, पीडीएम की हुकूमत को 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया। इसहाक डार साहब को वजीर खजाना बने हुए 6 माह से ज्यादा का अरसा हो गया। अभी तक पीडीएम की जो हुकूमत है एज अ होल, वो पाकिस्तान की इकॉनमी में बेहतरी लाने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठा सकी। मुझे पहले दिन से तो इनकी नीयत पे शक नहीं था, लेकिन शुरू में मेरा ख्याल था ये प्रोग्राम करने में संजीदा है। मिड फरवरी तक, लेट फरवरी तक, मार्च ऑनवर्ड्स मुझे लगा कि ये आईएमएफ के प्रोग्राम में संजीदा नहीं है। और इसकी एक ही वजह हो सकती है, इनको लगता है कि हम अगर आईएमएफ का प्रोग्राम कर लेते हैं, सख्त फैसले हमें करने पड़ेंगे, हम पहले ही गैर मकबूल हो चुके हैं, मजीद हम गैर मकबूल हो जाएंगे। तो आई डू नॉट सी कि जो पीडीएम की हुकूमत है, कि बहुत अच्छा या फिस्कली डिसिप्लिन जो एक बजट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपके बेतहाशा अखराजात ना हो, गैर जरूरी अखराजात ना हो, आप महसूलात में इजाफे की भी कोशिश करें, आप एक सियासी बजट देने की कोशिश मुझे लगता है ये हुकूमत करेगी। तो पीटीआई का ये कंसर्न जायज है कि ये हुकूमत अगर बजट देगी तो कैसा बजट देगी। अब कुछ नंबर्स की अगर हम बात करें इस चीज को, इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए, अभी इंटरनली जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी डार साहब ने कि आप 10 जून तक की बजट की पेश करने की तैयारी करें। एक मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क
بنایا گیا وزارت خزانہ کی طرف سے. ناظرین یہ فریم ورک ہر سال بنتا ہے, اس میں میکرو اکنامک جو نمبرز ہوتے ہیں اکانومی کے, آپ کی مہنگائی کی شرح کا حکومت کیا ہدف رکھنا چاہ رہی ہے, جی ڈی پی گروتھ کتنی ہوگی, امپورٹس کتنی ہوگی, ایکسپورٹس کتنی ہوگی, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کتنا ہوگا, اس کے نمبرز اس میں ہوتے ہیں. یہ میڈیم ٹرم اکنامک فریم ورک اور پھر ایک بجٹ اسٹریٹجی پیپر, یہ کابینہ اس کی منظوری دیتی ہے, اس کے بعد مختلف جو فورمز ہوتی ہیں وہاں سے اس کی منظوری ہوتی ہے. اگر آپ دو بڑے نمبرز اگلے مالی سال کے لے لیں جو حکومت خود ٹارگٹ کرنا چاہ رہی ہے, وہ کوئی اتنے اچھے نمبرز نہیں ہیں. جو جی ڈی پی گروتھ کا ہدف ہے وہ پرپوز کرنا چاہتی ہے حکومت 3.5%. برا ریٹ بھی نہیں ہے, اچھا بھی نہیں ہے. اس سال کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 0.8% ایکسپیکٹڈ ہے. ہدف اس مالی سال کا 5% تھا. گروتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید 1% سے بھی کم ہو, 0.8%. سیلاب بھی ہے, وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی, لیکن اگلے مالی سال میں کوئی بہت زیادہ بہتری کی توقع نہیں ہے. دوسرا نمبر جو زیادہ کریٹیکل ہوتا ہے, جس کا ہم سب پاکستانیوں کا کنسرن ہے, وہ مہنگائی کی شرح کا کیا ہدف ہوگا, اچیویبل ہوگا یا نہیں ہوگا. اگلے مالی سال میں حکومت کا یہ خیال ہے کہ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ ایوریج 20% تک وہ رہ سکتی ہے. 20% ایوریج مہنگائی کی شرح کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا اینول منتھلی ہم نمبر رپورٹ کرتے ہیں ہر ماہ, پاکستان بیورو سٹیٹس اس کو رپورٹ کرتا ہے, وہ کوئی 24-25% کے آس پاس آن اینولی بیس پہ ہوگا. تو یہ بہت ہی ہائی نمبر ہے. آپ اس کو ایسے دیکھیے کہ اس مالی سال میں جو 30 جون کو ختم ہوگا, حکومت کا ہدف تھا 11.5% مہنگائی کا, جبکہ ایوریج اب ان کا یہ خیال ہے کہ ایوریج مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 28.5% ہوگی. تو یہ 20% بھی اگر ہدف رکھتے ہیں تو یہ جو انکریز ہے وہ 28.5%, جو بھی بیس ہے اس کے اوپر آئے گا. تو جو بھی حکومت بناتا ہے, جو بھی اقتدار میں آتا ہے, عمران خان صاحب آتے ہیں, پی ڈی ایم کی طرف سے حکومت بنتی ہے, وہ 20% اگر ایوریج بھی اپنی مہنگائی کی شرح کو ٹارگٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے. کامران, اس میں جو کیچ ہے, کیچ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر یہ آپ کا 20% انفلیشن ریٹ رہتا ہے, نئی حکومت آتی ہے عمران خان صاحب کی یا کسی کی بھی آتی ہے, لیٹس اسیوم کہ عمران خان کی حکومت آتی ہے, کیونکہ سب پاپولر جو ویو ہے تو ان کی فیور میں جا رہی ہے, تو لوگوں کو پھر ڈس اپوائنٹمنٹس ہوں گی کہ یہ تو کہتے تھے ہم پھر کریں گے, آلدو کہ ہمیں کوئی اتنی زیادہ ان سے کوئی اچھائی کی توقعات اس لیے نہیں ہے کہ ان کے جو پچھلے 3.5 سال تھے ان کے اتنے اچھے نہیں گئے تھے, ایک اچھی اکنامک ٹیم بلڈ نہیں کر سکے, یہ ایک اچھا اکنامک پلان نہیں دے سکے, ہواؤں میں یہ باتیں کرتے رہے, مرغی سے لے کے پتن کیا کہ کچھ یہ کرتے رہے, ایکچوئل ان کے پاس کنکریٹ پلان نہیں تھا. تو وہی چیز اگر یہ اپنی ٹیم میں چینج نہیں کرتے, اگر پرانے والی ٹیم کو یہ دوبارہ لے کے آتے ہیں تو آئی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ دیکھیں یہ کوئی بہتری لے کے آئیں گے. دیکھیں اگر نئی ٹیم بھی آ جاتی ہے, کچھ ایسی ہارش اکنامک ریالٹیز ہیں وہ تو بدلیں گی نہیں. آئی تھنک اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, الیکشن میں جب ہم جاتے ہیں عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں, جھوٹے وعدے بھی کرتے ہیں, جب اقتدار میں آتے ہیں چیزیں بدل جاتی ہیں. تو شاید لیٹس ہوپ کہ عمران خان ہو یا باقی جماعتیں ہوں, کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ٹرو پکچر پریزنٹ کریں, بتائیں کہ اگر وہ اقتدار میں آ بھی جاتے ہیں تو کون کون سے ڈیفیکلٹ ڈیسیجن لینا پڑیں گے, اور اوور نائٹ جو چیزیں وہ تبدیل نہیں ہوں گی. اگر آپ کو یاد ہو عمران خان 2018 سے پہلے کیا کہا کرتے تھے کہ ایک تو وہ $200 ارب کی بات کرتے تھے کہ جی پاکستان میں آ جائیں گے, پھر وہ یہ کہتے تھے کہ 90 دن کے اندر وہ پاکستان کے اندر کرپشن ختم کر دیں گے, اور پھر پرائیویٹائزیشن ہو, باقی اصلاحات ہوں, بڑے بڑے انہوں نے دعوے کیے, ایون جو ایف بی آر کے ریونیو کی جو بات ہو. لیکن جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو تب آئیڈیا ہوا کہ شاید کیا یقیناً ان کے پاس تو ایکچوئل کوئی پلان تھا ہی نہیں. اب جب ایک ان کا ایکسپیرینس, ایک ٹرم مور اور لیس انہوں نے 3.25 سال لگائے ہیں, تو شاید ڈو یو تھنک کہ ایک آنیسٹ لیڈرشپ جہاں پہ چاہیے کہ دیکھیں یہ اس وقت ملک کے حالات ہیں, اگر ہم 2/3 اکثریت کوئی بھی جماعت لے کے آ جاتی ہے تو یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجن لینا پڑیں گے. کیونکہ میرا کنسرن اب یہ ہے, آپ جس طرح خود کہہ رہے تھے کہ اس سال کا ہدف 11.5% تھا اس کا مہنگائی کا, اور ہم پہنچے ہوئے ہیں تقریباً 28%. 20% خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے, تو مجھے لگتا ہے تو یہ تو 35-40% اگر ہوئی تو کوئی حیران کن بات نہیں ہوگی. بٹ ڈو یو تھنک کہ اگر کوئی بھی گورنمنٹ بہت ہی ڈراسٹک بھی سٹیپس لے لے, بہت ہی اچھے اقدامات کر لے, یہ 20% کا جو مہنگائی کی شرح اگلے سال کے لیے اس میں کچھ کمی ہو سکتی ہے؟ میرا بھی خیال اس میں کوئی بہت میجر امپروومنٹ کی ان کے پاس کوئی سپیس ہے, ادر دین جو آپ کی کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں وہ اس میں کمی لائی جا سکتی ہے, ایڈمنسٹریٹولی کچھ کام کر سکتے ہیں, کچھ ان کی جو سپلائیز ہیں وہ بہتر کر سکتے ہیں. یہ جو ہورڈنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, جس کو ختم کرنے کے لیے عمران خان صاحب ایک آرڈیننس بھی لے آئے تھے, اس حکومت نے بھی کچھ لاز میں اور ریگولیشن میں چینجز کی ہیں, وہاں پہ یہ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. سب سے بڑا جو ایلیفینٹ ان دا روم ہوگا وہ IMF کا پروگرام ہوگا. اگر ایوریج ان کے خیال میں 20% مہنگائی کی شرح رہے گی اگلے سال, ٹھیک,
IMF نے ابھی جو رپورٹ دیا 2 ہفتے پہلے, IMF کے خیال میں ایوریج انفلیشن ریٹ 22% ہے, وہ ان کا یہ خیال ہے ایوریج. یاد رہے ایوریج جیسے میں نے پہلے بتایا 25-26% سے اوپر ہی پھر انفلیشن رہے گا نا, اگر ایوریج ریٹ آپ کا 20 یا 22% جو بھی آپ لے لیں. تو IMF کی اگر پروگرام میں حکومت جاتی ہے, وہ کیوں جاتی ہے اور جانا پڑے گا, نہیں جائیں گے تو پھر اس کے بعد اچھا یہ جو پروجیکشن ہے گورنمنٹ کی IMF کے بغیر ہے اگلے سال کی, یا کیونکہ دیکھیں پاکستان میں ایک وجہ تو ہے نا کہ ابھی جو مہنگائی ہے, بہت سی یہ بھی وجوہات ہیں کہ آپ کو IMF کی سخت شرائط ماننی پڑتی ہیں, روپے کی قدر کو گرانا پڑتا ہے, آپ کو انٹرسٹ ریٹ اپنا بڑھانا پڑتا ہے. تو کیا یہ جو پروجیکشن ہے یہ وداؤٹ IMF ہے یا IMF کے ساتھ؟ یہ تو ابھی جو آپ کے ایگزسٹنگ گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس کی بیس کے اوپر انہوں نے فیوچر پلان دیا, اور ان کے ذہن میں IMF ہے, وزارت خزانہ کے ذہن میں IMF ہے. ایسی بات ہے کہ IMF کرنا نہیں چاہتے, سیاسی لیڈرشپ نہ کرنا چاہے تو اور بات ہے. جو ہماری بیوروکریسی ہے, جو ہمارے لوگ حکومت کے جو کرتا دھرتا ہے بیوروکریٹک سائڈ سے, ان کے خیال میں IMF ہونا چاہیے. سپیس کیا ہے, عمران خان صاحب کتنا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں اور عمران خان صاحب میں کیا تبدیلی ہے, یہ 3-4 بڑے سوالات ہیں. ایک چیز جو بھی آتی ہے, لیٹس اسیوم کہ عمران خان آتے ہیں, کیونکہ اس وقت پاپولر ویو ان کی وہ الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں, PDM تو الیکشن سے بھاگ رہی ہے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کی ایک میں نے پازیٹیو سگنل ابھی پک کیا ہے, جو آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا. ابھی انہوں نے جو پنجاب میں پارٹی کے وہ جو ٹکٹس دیے الیکشنز کے لیے, اس میں انہوں نے ریلیٹیولی کہا یہ جا رہا ہے, جو فیلڈ سے فیڈ بیک آ رہا ہے, مجھے فیصلہ آباد سے جو فیڈ بیک ملا, ریلیٹیولی انہوں نے بہتر لوگوں کو دیے. تمام اچھے نہیں ہیں, کچھ جو ان کے خیال میں مضبوط کینڈیڈیٹس تھے ان کو, اور لیکن ان کی ریپوٹیشنل ایشوز تھے, کوئی اور پرابلمز تھے, ان کو انہوں نے شاید نہیں ٹکٹس دیے. لیکن یہ بات ہم اکانومی والی سائڈ پہ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ لیکن میں یہاں پہ ایڈ ایک ضرور کر دوں, آپ نے یہ بالکل کہا کہ ٹھیک ہے مے بی انہوں نے ٹکٹ کی ڈسٹریبیوشن میں اس دفعہ ایک فیکٹر تو یہ بھی ہے نا کہ لاسٹ ٹائم آپ کو پتا ہے کہ ٹکٹ کون بانٹ رہا تھا سارے ان کی بہاف پہ, اس دفعہ ان کو یہ کام خود کرنا پڑا. ایک جو کنسرن ہے, لوگ کہہ رہے ہیں نا جو لٹمس ٹیسٹ ہے, میں PTI کے کچھ خود لوگ یہ کہتے ہیں جو لیٹس سے کہ فواد چودھری بھی کنٹیسٹ کرنا چاہتے تھے, حماد اظہر, شاہ محمود قریشی, یہ پوٹینشل کینڈیڈیٹ تھے پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے لیے. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹکٹ اس لیے نہیں دیے گئے کہ عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگانا چاہتے ہیں. اگر یہ بات ہے تو پھر بھول جائیں کہ آپ کو وفاق میں بھی کوئی تبدیلی. دیکھیے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ لگانے کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب خود پنجاب چلانا چاہ رہے ہیں وفاق میں بیٹھ کے. یہ سمپل ماڈل تھا نا, ادھر سے محمود خان صاحب کو لگایا, ادھر سے عثمان بزدار کو لگایا, دونوں انتہائی کمزور لوگ تھے. اکنامک پرسپیکٹو سے بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا, مثلا حماد اظہر ایک پوٹینشل کینڈیڈیٹ تھے, تو حماد اظہر نے خود ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کیونکہ عمران خان نے کہا ہے جو اس وقت پاکستان کا اکنامک چیلنجز ہیں, مجھے آپ کی وفاق میں ضرورت ہے. اب پنجاب, میرے خیال میں پنجاب کی اگر اکانومی گرو کرتی ہے تو پورے آپ کی ملک کی ایک طرح سے ہاف ہے آپ کا پاکستان کے اکنامک کے لیے. کیا آپ کے خیال میں پنجاب, اگر آپ نے معیشت بھی ٹھیک کرنی ہے, پنجاب میں ود ویک وزیر اعلیٰ آپ کیا اوور آل ملک کی معیشت کو چلا سکتے ہیں؟ پنجاب جو آپ کے اکنامک پالیسی میکنگ میں اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے, لیکن اتنا بہت بڑا ڈیٹرمننگ فیکٹر نہیں ہوگا. وہ پبلک سینٹیمنٹ کے لیے تو ہے, سینٹیمنٹس کے لیے ہر لحاظ سے وہ ٹھیک ہے. ایگریکلچر وہاں پہ ہے, ایگریکلچر کو بہتر بوسٹ کر سکتے ہیں, ٹورزم, باقی ساری چیزیں, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر رہے. لیکن اکنامکلی جو چیز میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو لوگ عمران خان صاحب سے مل رہے ہیں اور میرے سے بھی ان کی بات ہوتی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وے آؤٹ کیا ہے اکنامک جو آپ کا کرائسس ہے, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. ایک چیز. دوسرا, ابھی تک عمران خان صاحب اپنی اکنامک ٹیم کے اوپر کلیئر نہیں ہے. کیا وہ شوکت ترین صاحب کو وزیر خزانہ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ رضا باقر صاحب کو واپس لے کے آئیں گے؟ کیا حفیظ شیخ سے معاملہ ٹھیک کریں گے؟ کیا اسد عمر کو وزیر خزانہ بنانا چاہتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا. یہ ایک ان کو کلیئرٹی دینی پڑے گی. اگر یہ ان کی ٹیم بہتر ہوتی ہے اور اپنی ماضی سے یہ سبق سیکھتے ہیں تو پھر شاید کچھ بہتری لے آئے. لیکن بہت زیادہ ان کے پاس سپیس اس لیے نہیں ہوگی. اگر 20% مہنگائی کی شرح ہے اور IMF کے پروگرام میں آپ جاتے ہیں, جو ابھی ہم بریک کے بعد بتائیں گے کہ کیوں جانا ضروری ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شرح سود جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈیٹرمن کرتا ہے وہ آپ کی 20% مہنگائی ہے تو کتنی ہوگی؟ یہ 22-23-24% سے نیچے نہیں ہوگی. اور ایسی صورت میں پھر جو انڈسٹریل گروتھ یا اکنامک گروتھ جو ہے وہ تو اپنا ہی سمجھیں. بریک لیں گے, بریک کے بعد تذکرہ کریں گے کہ یہ تو ہم نے اوور آل اگلے مالی سال کی ایک پروجیکشن کی بات کی. اگین جس طرح اس مالی سال میں ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے دوست ممالک کے اوپر, IMF کے اوپر, تو اگلے سال کی بھی جو پکچر ہے وہ کوئی مختلف نہیں ہے. کتنی ہماری ریکوائرمنٹس ہوں گی, کتنے پیسے ہمیں چاہیے بیرونی ممالک سے, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور مشکل وقت سب پہ آتا رہتا ہے, اور اس امید پر ہم آگے چلتے ہیں کہ شاید
حالات آگے بہتر ہوں. لیکن جو خود حکومت کی اپنی اسیسمنٹ ہے, اس مالی سال ظاہر ہے کہ مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں, اگلے مالی سال بھی کوئی بڑی تبدیلی نہیں آنے والی. اور جو سب سے کلیدی اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے, ہم عمران خان کی بات کر رہے تھے یا کوئی اور بھی گورنمنٹ ہوتی, کہ وہ جو نعرہ کوئی بھی, نواز شریف بھی پہلے لگاتے تھے, عمران خان بھی, کہ جو بیگنگ بال ہے, جو کشکول ہے, ہم نے وہ توڑنا ہے. مطلب جو ہم دوست ممالک سے, آئی ایم ایف سے پیسے مانگتے ہیں, اس سے ہم نے جان چھڑانی ہے. لیکن یہ جو اعداد و شمار ہے حکومت کے اگلے سال کی, خود جو پروجیکشن ہے کہ لگ بھگ ہمیں کچھ 34 ارب ڈالر چاہیے اگلے مالی سال اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. تو عمران خان آئیں یا کوئی اور آئے, تو شاید ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم کہیں جی ایبسولوٹلی ناٹ. بہت سی چیزوں پہ شاید ہمیں کمپرومائزز کرنے پڑیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو معیشت ہے وہ چلتی رہے. دیکھیے, اس مالی سال میں ایک جو دیوالیہ ہونے کی جو تلوار پاکستان کے اوپر لٹکتی رہی, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف نے جو پاکستان کی گراس فائنینسنگ ریکوائرمنٹس اسیس کی تھی, منیمم انہوں نے 32 سے 34 ارب ڈالر کی تھی. اور انہوں نے کہا اگر اپنے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہوتے ہیں, اس میں اگر آپ اس کو ایک 16 بلین ڈالر تک بڑھانا ہے تو اس کو اس کے لیے 6 ارب ڈالر اور ایڈ کر لیں. اس وقت ریزروز ہمارے کو 10 سے 11 بلین ڈالر تھے. آج ہمارے ریزروز ہیں 4.5 ارب ڈالر. نیٹ ہم نیگیٹو ہیں, ہم نے پیسے دنیا کے زیادہ واپس کرنے ہیں, ہمارے خزانے میں کم پیسے ہیں. اب اگلے مالی سال کی اگر ہم بات کر لیں ناظرین, 2 کریٹیکل نمبرز ہوتے ہیں جو یہ ڈیٹرمن کریں گے کہ حکومت پاکستان جو بھی حکومت بناتا ہے, اقتدار میں آتا ہے وفاق میں, وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائے گا یا نہیں جائے گا. اگر نہیں جائے گا تو آلٹرنیٹ میں وہ چائنا کے پاس جائے گا, رشیا کے پاس جائے گا, کیا کرے گا. ایک آپ کا نمبر ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا, جو ریکوائرمنٹس ہیں ہماری کرنٹ, جو ہم اپنی امپورٹس کرتے ہیں, ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں, فورن ریمیٹنسز آتی ہیں, کچھ اور آپ کی جو پیمنٹس ہوتی ہیں ادر دین دا فائنینشیل اکاؤنٹ, اس کا جو انہوں نے تخمینہ لگایا وزارت خزانہ وہ 9.2 ارب ڈالر کا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا نمبر زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس سے بڑا نمبر ہے کہ پاکستان نے قرضے کتنے واپس کرنے ہیں اور قرضوں کے اوپر سود کتنا دینا ہے. وہ کو تخمینہ ہے 24.5 ارب ڈالر سے لے کر 25 ارب ڈالر کا. تو اگلے مالی سال میں حکومت پاکستان کو چاہیے 34 ارب ڈالر. اب یہ جو اس کے اندر ایک نمبر ہے سب سے بڑا, وہ ہے آپ کا جو ہمیں 25 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہے. اس میں کوئی 15 ارب ڈالر کا قرضہ شارٹ ٹرم کا ہے, وہ اپنے سعودی عرب سے حکومت پاکستان نے لیا ہوا ہے, چین سے لیا ہوا ہے, متحدہ عرب امارات سے لیا ہوا ہے. اور یہ جو 15 ارب ڈالر ہے یہ اس بیس کے اوپر ہے جو ابھی ہمیں کوئی اضافی پیسے جو آنے ہیں متحدہ عرب امارات سے, یہ سعودی عرب سے, وہ ہم نے شامل نہیں کیے. تو 2 کام ہوں گے, ایک تو یہ کہ 9 ارب ڈالر کی فائنینسنگ چاہیے, اس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے دروازے پہ کھڑا ہونا ہے. 15 ارب ڈالر اگر یہ دوست ممالک یہ رول اوور کر بھی دیتے ہیں تو پیچھے پھر 10 ارب ڈالر بچتا ہے. تو 10 اور جمع 9 یہ 19 ارب ڈالر تو پھر بھی چاہیے, وہ اضافی ہے, نئے قرضے ہیں. تو کیسے ہم یہ مینج کریں گے کامران بغیر آئی ایم ایف کے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. میرے خیال میں اس لیے بھی الارمنگ ہے کہ 2 بڑے ظاہر کے فیکٹرز ہوتے ہیں, کہ یا 3 کہہ لیں, کہ جس سے آپ کے ہاں ڈالر آتے ہیں. ایک آپ کی برآمدات, دوسرا آپ کے ریمیٹنسز, اور تیسرا غیر ملکی سرمایہ کاری. اور یہ جو اگلے سال کی پروجیکشن ہے وہ بھی کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے. یا تو ڈرامیٹیکلی یہ تینوں ہیڈز میں ایک انکریز آ جائے تو وہاں سے آپ گیپ پورا کر لیں, تو اس کے بھی کوئی حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں. لگتا ہے کہ ان تینوں برآمدات ہوں یا ڈرامیٹک انکریز تو کبھی بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. دعوے ضرور ہوتے ہیں. ہم احسن اقبال صاحب کی سٹیٹمنٹ سنتے ہیں جی کہ ہماری اگر ایکسپورٹ 100 ارب ڈالر کی نہ ہوئی 5 سال میں تو ہم دیوالیہ ہو جائیں گے پاکستان کا بھی. یہ سارے بیانات ہیں, کمیٹیاں بھی بن جاتی ہیں. ان کی ایک رپورٹ ہے, اس کے اوپر میں سٹوری کروں گا ابھی, جو انہوں نے ایکسپورٹ بنانے کے لیے تیار کی. وہ رپورٹ پڑھ کے مجھے ہنسی آ رہی تھی. یہ پلاننگ کمیشن کی رپورٹ ہے. مجھے لگتا ہے کسی جو میٹرک تو شاید بہت ہی کم لیول کو 12 پڑھا کوئی بندہ, اس نے وہ رپورٹ اٹھا کے لکھ دی ہے. وہ ڈرافٹ کاپی ہے میری پاس ان کی. اچھا, اس میں اب یہ دیکھیے ایکسپورٹس جو ہے, یہ جب تک آپ ریفارمز نہیں کریں گے, جب تک اپنے سسٹمز کو ٹھیک نہیں کریں گے, جب آپ انیبلنگ بزنس انوائرمنٹ آپ پیدا نہیں کریں گے, آپ ٹیکسیشن میں انسرٹینٹی ختم نہیں کریں گے, فیسیلیٹیشن نہیں کریں گے, آپ ٹریڈیشنل جو آپ کے ایریاز ہیں ٹیکسٹائل اور باقی سرجیکل گڈز, اس سے جو لیگل نظام ہے, سب سے بڑی لیگل نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے. دیر آر ملٹیپل فیکٹرز, وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے تو ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گے. اس مالی سال میں حکومت کا ایکسپورٹس کا جو ہدف تھا وہ 38 بلین ڈالر کا تھا. ان کا جو ریوائز ایسٹیمیٹ آیا وہ 28 ارب ڈالر اس سال رہے گا. 28 ہوتا ہے نہیں ہوتا ہمیں نہیں پتا چلے. آن دا فیس آف اٹ اگر ہم 28 ارب ڈالر لے بھی لیں, اگلے مالی سال میں حکومت کا تخمینہ یہ کہ ان کی جو ایکسپورٹس ہوں گی وہ 30.1 ارب ڈالر کی ہوں گی. صرف 2 ارب ڈالر اضافہ دکھا رہے ہیں پورے, اور باوجود اس کے کہ اتنی میسو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے, حالانکہ اس کا بھی امپیکٹ آنا چاہیے, کیونکہ وہ آئے گا اس لیے نہیں کہ آپ کی جو ایکسپورٹر ہے وہ کمپیٹیٹیو ہی نہیں ہے, وہ سبسڈیز پہ اور کوٹاز پہ چل رہا ہے.
اس کے بعد اگر 30.1 ارب ڈالر یہ ہو گیا، ریمیٹنس کی آپ نے ذکر کیا، ان کا جو ہدف اس مالی سال میں تھا 33.4 ارب ڈالر تھا، ریوائز ایسٹیمیٹ ان کا کوئی 29 بلین ڈالر کا ہے۔ اگلے سال میں ان کا یہ خیال ہے کہ ریمیٹنسز جو ہمارے لوگ جو ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں وہاں کام کرتے ہیں، جو پیسہ پاکستان واپس بھیجتے ہیں، وہ کوئی ان کا خیال ہے کہ 30.9 بلین ڈالر، رفلی 31 اور یہ 30 پلا لیں تو کتنا ہوگا 61 بلین ڈالر، جو نان ڈیٹ کریٹنگ انفلو پاکستان آئے گا، وہ ان کے خیال میں جو ہمیشہ روزی ہوتا ہے، مجھے تھوڑا سا ریئلسٹک لگ رہا ہے، اس میں 2-3 ارب ڈالر اوپر نیچے ہو سکتا ہے، وہ 61 ارب ڈالر آئے گا۔ ان کے اپنے خیال میں اس عرصہ میں اگلے مالی سال میں درآمدات کتنی ہوگی؟ تقریباً 60.5 ارب ڈالر کی۔ جتنی آپ کی ترسیلات زر اور ایکسپورٹس ملا کے آ رہی ہیں اتنی ہی آپ کی درآمدات کا نمبر ہمیشہ ایکسیڈ کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان ریئلسٹک ہے، یا ریئلسٹک ہے، چلے اگر آپ اس کو بیلنس بھی کر لیں۔ اس کے بعد یہ تو درآمدات اور ایکسپورٹس کی ہم بات کریں، گڈس کی، پھر سروسز، جیسے میں اور آپ ہم کوئی سروس ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، باہر سے ہم کوئی سروس امپورٹ کرتے ہیں، اس کا ایک اپنا علیحدہ کو 7 ارب ڈالر کا گیپ ہے۔ یہ جو پیسہ ہے 25 ارب ڈالر، یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ تو مانگنا پڑے گا۔ ہماری تو ایکسپورٹس میں اور ریمیٹنسز میں انکریز تو آ نہیں رہا، تو پھر کریں گے کیا؟ پھر یہی ہوگا کہ خان صاحب ہوں کہ ٹیکر گورنمنٹ آ جائے، اسحاق ڈار صاحب کنٹینیو کریں، آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑے گا۔ اگر آپ آئی ایم ایف نہیں جاتے، اور پھر وہ شہباز شریف صاحب کا بڑا مشہور جو جملہ ہے کہ وہ کہیں دوست ملکوں کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے دیکھیں میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے، مانگنے نہیں آیا لیکن اور مجبوری ہے۔ تو یہ اس طرح کی مجبوریاں یہ نہ ہو کہ خان صاحب پھر اقتدار میں ہے، پھر جہاز میں بیٹھیں اور پھر سعودی عرب کے دروازے پر پھر وہ پرانی گڑیوں والی کہانیاں بھولنی پڑے۔ اس کے علاوہ کیا آپشن ہے آپ مجھے بتائیں؟ نہیں، اس کے علاوہ کیا چین، آپ دیکھیں نا، چین کے اوپر کل اس کے پروگرام میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ چین کے ساتھ اگر ہم کوئی تعلقات کو ریوائو کرتے ہیں، چین ہماری کتنی مدد کر سکتا ہے؟ چین کی اپنی لمیٹیشنز ہیں۔ چین ہمیشہ جو ایک سوال بارہا پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان ابھی تک دیوالیہ کیوں نہیں ہوا؟ ہم سب کہہ رہے تھے کہ مارچ کے بعد تو ہماری کہانی ختم ہو گئی ہے۔ بریک پہ جائیں گے، ناظرین 2 فیکٹرز ہیں۔ نمبر 1، ہم دیوالیہ آج تک اس لیے نہیں ہوئے کہ جتنی پاکستان میں ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹنس کا پیسہ آ رہا ہے، کچھ 4-4.5 بلین ڈالر ملا کے پر منتھ، اتنی ہی حکومت جو ہے وہ امپورٹ کرنے کی اجازت دے رہی ہے۔ تو ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں، ایک تو آپ نے ریزروز کو وہاں پہ روک لیا، دوسرا کریٹیکلی چین نے باوجود اس کے کہ جو پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ خراب تھی، انہوں نے تھرو کراچی کی اپنی برانچ کے پاکستان کو تقریباً 1.3 ارب ڈالر کا پرانا قرضہ رینیو کر دیا، وہ آپ کے قرضے میں آ کے آپ کے جو ریزروز میں ایڈ ہو گیا، تو اس لیے ہمیں یہاں پہ تھوڑی سی جو سپیس ملی اور ہم دیوالیہ کامرہ نہیں کیا۔ چلیں یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد تھوڑا فورن پالیسی پہ بات کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس ہو رہا ہے بھارت کے شہر گوا میں، اس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری شرکت کریں گے۔ یہ فیصلہ کیوں، کب اور کہاں ہوا، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بات کریں تو گزشتہ کئی عرصے سے اس میں ظاہر ہے کہ کوئی بہتری نہیں ہے، ایک سٹیٹس کو ہے، اور ایک اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل ضرور ایک ہمیں نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اعلان کیا ہے باقاعدہ طور پر کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھارت جائیں گے۔ وہ کیوں بھارت جائیں گے؟ کیونکہ اگلے ماہ کی 4 اور 5 تاریخ کو بھارت کے شہر گوا میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو تنظیم ہے جس میں روس، چین، بھارت، پاکستان اور سینٹرل ایشین سٹیٹس شامل ہیں، ان کے وزراء خارجہ کا 2 روزہ وہاں پہ اجلاس ہو رہا ہے۔ پاکستان کو بھی دعوت دی گئی تھی، پاکستان کیونکہ SCO کا ممبر ہے، اور دفتر خارجہ نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جائیں گے۔ یہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ تھی گیون دا فیکٹ شہباز کہ آخری مرتبہ پاکستان کے کسی بھی وزیر خارجہ نے جو بھارت کا دورہ کیا وہ 2011 میں کیا تھا۔ ہنا ربانی گھر اس وقت پاکستان کی وزیر خارجہ تھی، اور وہ بائی لیٹرل وزٹ تھا۔ تب ایک امید کی کرن تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو 2 طرفہ تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے ڈائیلاگ بھی جاری تھا۔ لیکن یہ جو دورہ ہو رہا ہے بلاول بھٹو زرداری کا، یہ خالصتاً ایک ریجنل فورم کے لیے۔ اب یہ فیصلہ کیوں ہوا ہے، یہ آئی تھنک انٹرسٹنگ اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے لیے شاید سرپرائز ہوگا، لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں، جو معلومات ہیں، یہ فیصلہ آج سے کئی ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا، کیونکہ پاکستان کو تو یہ پتا تھا کہ بھارت کے پاس پریزیڈنسی SCO کی آ رہی ہے، اور بھارت کی مجبوری ہے کیونکہ پاکستان ممبر ہے SCO کا، اس نے ہمیں انوائٹ کرنا ہی ہے۔ فیصلہ صرف یہ کرنا تھا کہ کیا فزیکلی وہاں پر بلاول بھٹو زرداری جائیں یا پھر ورچولی اٹینڈ کریں، لیکن
تمام سٹیک ہولڈر سے کنسلٹ کرنے کے بعد, اور انٹرسٹنگلی جو میں نے بات جاننے کی کوشش کی, ماضی میں یہ معاملات ہوتے رہے ہیں کہ جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے دے ور آلسو آن بورڈ, اور ان کا خیال تھا کہ ہمیں اتنے اہم فورم پر ضرور جانا چاہیے, اور صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ بھارت میں ہو رہا ہے ہمیں اسکپ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے بھارت کو ایک موقع ملے گا کہ دیکھیں جی پاکستان ہمیشہ کی طرح ریجنل انٹیگریشن کے اگینسٹ ہے. تو یہ وہ کچھ محرکات تھے جس کی وجہ سے پاکستان نے فیصلہ کیا کہ وزیر خارجہ وہاں ایک تو بلاول بھٹو کی جو ایک سٹیٹمنٹ تھی اگینسٹ دی انڈین پرائم منسٹر, جس کے اوپر بھارت میں کافی واویلا ہوا تھا, اس کے بعد ایک شاید توقع یہ تھی کہ بلاول بھٹو خود نہ جائے, وہ محترمہ ہنا ربانی خان کو بھیج دیں, لیکن وہ خود نہ جانے کا فیصلہ کیا, وچ از گڈ. یہ اس طرح کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس خیر حکومتوں کے درمیان جو وزراء ہیں وہ دیتے رہتے ہیں. اس سے آپ نے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات کی نا, پچھلے 3-3.5 سال میں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہی چاہتی تھی بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا, اور جو کچھ حامد میر صاحب کے انکشافات بھی آئے ہیں اور وہ آگے جا کے اس پہ بات بھی کریں گے, جو انہوں نے اپنی بات کی ہے ود ریگارڈ ٹو دی فارمر چیف آف دی آرمی اسٹاف, وہ چیزیں بھی آن دا ریکارڈ ہیں. پھر لیکن اس میں ایک بنیادی فرق ہے نا, وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ جب آرمی چیف تھے ان کی کلیئرلی ایک پوزیشن تھی کہ بھارت کے ساتھ وہ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے تھے. یہ اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آرمی کی کمان چینج ہوئی ہے نا, جو آرمی چیف اب جنرل باجوہ نہیں ہے, جنرل عاصم منیر ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے یہ کنسرن, آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم بھی لوگوں سے ملتے رہتے ہیں, کہ ہمیشہ ایک کنسرن رہتا ہے کہ جو جنرل باجوہ کی اگر پالیسی ہے, ایک سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک چینج آیا ہے کہ ہمیں بھارت کے ساتھ اگر کوئی موقع ملتا ہے تعلقات بہتر کرنے, تو کیا یہ صرف جنرل باجوہ کا فیصلہ ہے یا پھر ادارے کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی بھی موو ہوتی ہے ٹوورڈز انڈیا امن کے لیے تو ادارہ سپورٹ کرے گا. تو کم از کم یہ لگ رہا ہے کہ اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ ہے, اور پھر جو سیز فائر فروری 2021 کو رینیو کیا گیا تھا لائن آف کنٹرول میں, جب نئے آرمی چیف آئے ہیں تو اس کے بعد بھی وہ انٹیکٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید پھر وہ نہ صرف جنرل باجوہ کا بلکہ کہیں نہ کہیں وہ ادارے کا ایک فیصلہ تھا, ایک کنسیڈرڈ ویو تھا. دو اٹ از ٹو ارلی بٹ ایٹ لیسٹ ایز آف ناؤ تو یہی لگ رہا ہے. دیکھیے ہمارے لیے تھوڑا سا بات کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ جب کوئی ایکس ہو جاتا ہے, جب کوئی سٹنگ ہوتا ہے تو اس کے اوپر اتنی ریسٹرکشنز لگا دی جاتی ہیں, ان لوگوں کو اپنا نقصان ہوتا ہے, پھر باتیں بعد میں آتی ہیں اور زیادہ کھل کے سامنے آتی ہیں. انفارمیشن کو آپ روک نہیں سکتے, آپ کسی نہ کسی طریقے سے انفارمیشن باہر آ جائے گی, کسی آرٹیکل میں آ جائے گی, کسی ٹویٹ میں آ جائے گی, کسی, اور خاص کر کے ایک ایسا آرمی چیف جنرل باجوہ کو تو شوق بھی تھا نا بہت زیادہ بولنے کا, وہ ملتے بھی تھے اور وہ تو گھنٹوں بیٹھ کے بات کرتے تھے, کہ آئی بلیو کہ وہ کوئی بھی اگر آرمی چیف ہے تو اس کو نبی تولی بات کرنی چاہیے, اور اتنا فریکوینٹلی اگر آپ ملتے ہیں اور بہت زیادہ گھنٹوں آپ بات کرتے ہیں تو آپ انسان ہیں نا, کہیں نہ کہیں وہ باتیں جو آپ کو نہیں کہنی چاہیے وہ باتیں آپ کہہ جاتے ہیں. ایک اور بھی جو چیز ہمارے لیڈرز کے اندر نا, ایبزارپشن کیپیسٹی ان کی بہت کم ہے, ان میں صبر نہیں ہے, پیشنس نہیں ہے ان لوگوں کے اندر, یہ چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو چاہے آپ کی ملٹری لیڈرشپ ہو. بٹ اس پہ جو کریٹیکل چیز ہے, اب سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن تو سامنے ہے. انڈیا کا بھی جب پی ڈی ایم کی حکومت اقتدار میں آئی, کیونکہ خان صاحب کے اس کے اوپر بڑا کلیئر ویو تھا عمران خان صاحب کا کہ جب تک جو انڈیا نے جیوگرافیکل کچھ اور ان کی کانسٹیٹیوشن کچھ چینجز کی ہیں اس کو ریورس نہیں کرتا, 5 اگست 2019 کی پوزیشن پہ انڈیا واپس نہیں جاتا, پاکستان انڈیا سے مذاکرات ٹھیک نہیں کرے گا, تجارت نہیں کرے گا. حالانکہ ملٹری کی اس وقت بڑی کوشش تھی کہ تجارت ہو جائے. بھارت کے لیے جو ایک پیریڈ تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کسی طریقے سے معاملہ ٹھیک کر لے, اس وقت وہ ان کے خیال میں جو بھی ہونا ہے یہ نومبر سے پہلے ہونا ہے. ایک کائنڈ آف انسرٹینٹی تھی نا کہ ایک آرمی چیف 6 سال سے ہیں, ان کا پتہ ہے, ان کی پالیسیز کا پتہ ہے, ان کی مووز کا پتہ ہے. اب ایک نئے آرمی چیف آئیں گے, یہ میں بات کروں پری نومبر 2022 کی جب اپوائنٹمنٹ ابھی نئی والی نہیں ہوئی تھی, تو اب وہ چیزیں شفٹ ہو رہی ہیں. بٹ ابھی تک جیسے آپ نے کہا کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے جو پیس ہے وہ انہوں نے مینٹین رکھا ہوا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر بلاول بھٹو جا رہے ہیں تو ڈیفنس منسٹر نہیں گئے, نہیں گئے, وہ بھی ایک فیکٹر امپورٹنٹ. ڈیفنس منسٹر جو ہیں آئی تھنک بالکل آج جو ڈیفنس منسٹرز ہیں ایس سی او کے, ان کا اجلاس ہوا تھا, پاکستان کو دعوت دی گئی تھی, خواجہ آصف نے شرکت کرنی تھی وایا ویڈیو لنک, لیکن وہ جب اجلاس ہوا تو ایون انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے بھی شرکت نہیں کی. تو اس سے یقینی طور پر آئے بروز ریز ہوئے کہ آخر کیوں انہوں نے شرکت نہیں کی. تو میں نے انہیں ٹیکسٹ کیا خواجہ آصف کو کہ آپ نے تو کمٹ کیا تھا کہ آپ وایا ویڈیو لنک اٹینڈ کریں گے. تو ان کا یہ جواب آیا کیونکہ وہ پرائم منسٹر کے ساتھ تھے, کیونکہ آج رسال پور میں جو پی اے ایف کی جو گریجویشن کیڈٹس کی تھی سیریمنی, وہاں پہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ گئے تھے, اور اس وجہ سے انہوں نے پھر شرکت نہیں کی. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا ہو کہ آپ ساتھ چلیں, بٹ یہ جو میٹنگ تھی یہ تو کافی دن پہلے طے تھی. لیکن نیوردلیس
जहां तक वज़ीर ख़ारजा का विजिट है वो दैट इज़ वेरी मच ऑन ट्रैक, और जो मेरी मालूमात है कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि उससे पहले अगर माहौल बहुत बेहतर नहीं होता तो कोई नेगेटिविटी भी ना फैलाई जाए, और भारत की तरफ से भी अभी तक कोई उस तरह का कोई नेगेटिव चीज सामने नहीं आई। दो कि एक रिपोर्ट जरूर सामने आई थी कि जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है कि बिलावल उनसे दो तरफा कोई मुलाकात करना चाहते हैं। पाकिस्तान के हुकाम का यह कहना है कि हमने कोई ऐसी दरख्वास्त की ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि ये विजिट हो। और इसके अंदर जो एक और मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, जो पाकिस्तानी हुकाम कहते हैं कि दो तरफा जो ताल्लुकात हैं उसमें कोई बहुत बड़ी बेहतरी की तवक्को नहीं है, बिल्कुल रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर अगले साल आम इंतखाबात हो रहे हैं और पाकिस्तान का ये कंसर्न है कि बीजेपी और खास करके जो मौजूदा उनकी गवर्नमेंट है वो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट को माजी में भी एक्सप्लॉइट करती रही है, और ये ऐन मुमकिन है कि अगले जो इंतखाबात होंगे उसमें पाकिस्तान के जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है उनको एक्सप्लॉइट कर सकती है। लेकिन नेवरदलेस पाकिस्तान इसलिए भी जा रहा है क्योंकि चीन की भी ख्वाहिश थी, उसमें रशिया भी मौजूद है। पाकिस्तान का कहना है कि साइड लाइन्स के ऊपर बहुत सी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और पाकिस्तान ये मैसेज दे रहा है कि बावजूद भारत के साथ जो भी उनके ताल्लुकात की नौयत है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एससीओ को बहुत ज्यादा अहमियत देता है और वो रीजनल जो कोऑपरेशन है उसके खिलाफ नहीं है। यहां पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि आईएसपीआर को जनरल बाजवा के हवाले से एक हफ्ते में 2 मरतबा वजाहत क्यों जारी करना पड़ी। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आईएसपीआर को एक हफ्ते में 2 मरतबा आर्मी चीफ, जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल रिटायर्ड बाजवा, उनका जो मुबैना तौर पर कोई बयान था उसके हवाले से 2 मरतबा वजाहत जारी करना पड़ी। पहली दफा जब डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर उनसे सवाल हुआ, क्योंकि इसका बैकग्राउंड ये है कि हाल ही में जो हामिद मीर साहब है उन्होंने इंकिशाफ या दावा किया कि गालिबन 2021 में कुछ सहाफियों को जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे एक ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने ये तासुर दिया कि शायद पाकिस्तान इसलिए भारत के साथ अमन चाहता है क्योंकि जो पाकिस्तान की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है या पाकिस्तान के पास जो टैंक्स हैं वो चलाने के लिए डीजल नहीं है, तेल नहीं है, और इस वजह से फिर उन्होंने ये भी दावा किया कि क्यों जनरल बाजवा जो हैं वो कश्मीर पर सौदा करना चाहते थे। तो इस हवाले से डीजीआईएसपीआर ने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे किया कि जो पाकिस्तान फौज है वो किसी भी अंदरूनी और बैरूनी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन शायद उस एक बयान से तशफ़ी नहीं हुई थी। आज एक दफा फिर शहबाज आईएसपीआर की तरफ से बयान सामने आया, और मेरे लिए थोड़ा सा इसलिए गैर मामूली है क्योंकि जब एक आर्मी चीफ रिटायर हो जाता है तो आमतौर पर फिर जो जीएचक्यू है वो उस तरह से ओनरशिप नहीं लेता। अगर कोई इशू होता भी है तो वो खुद से इंडिविजुअली वो रिबट कर सकते हैं, लेकिन शायद ये इशू ऐसा था कि इस पर उनको ये बयान देना पड़ा। जो मेरी मालूमात है कि ये जो रिबटल है वो जनरल रिटायर्ड बाजवा के ही दरख्वास्त पर दिया गया है, क्योंकि अगर वो खुद से करते तो शायद उसकी इतनी वैल्यू ना होती, लेकिन क्योंकि आईएसपीआर के प्लेटफॉर्म से आया है तो जाहिर है कि फिर उसकी इंपॉर्टेंस है। और उसका जो क्रक्स है उसमें उन्होंने यही कहा है कि जो बयान जनरल रिटायर्ड बाजवा से मंसूब किया जा रहा है फ्यूचर थ्रेट को लेकर के, वो सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया है। और फौज का ये कहना है कि जहां तक ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का ताल्लुक है इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान फौज जो है वो पूरी तरह से तैयार है। तो एक लिहाज से जनरल बाजवा जो हैं रिटायर हुए 5 माह हो चुके हैं, वो जब आर्मी चीफ थे तब भी शायद फौज के लिए मुश्किलात थी, रिटायर हो गए हैं तो मौजूदा जो फौजी क़यादत है उनके लिए मुश्किलात का बायस बन रहे हैं मेरे ख्याल में। कामरान, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि बयान ठीक है, उसको गलत अंदाज में पेश किया गया, यही मतलब होता है ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का। उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि ये बात ही नहीं हुई, These are two different things. लेकिन इसमें मैं एक जरूर, मैं इसको अगर देखें क्योंकि वक्त में मैं एक वजाहत जरूर करूंगा, बताऊंगा आपको चीज। हाँ बताएं आप। देखिए, दूसरा, जब ये हामिद मीर साहब का आर्टिकल आया था और इस पे बात होना शुरू हो गई तो उस मीटिंग में चूंकि एक से ज्यादा एंकर पर्सन्स थे, तो एक और एंकर पर्सन से मेरी बात हुई थी। हमें नहीं पता था कि ये स्टेटमेंट आएगी या नहीं, कि मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। जब इनका आर्टिकल आ गया तो उससे अगले दिन या 1-2 दिन बाद उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ये वहां पे बात हुई थी, और ना सिर्फ वहां पे ये बात हुई बल्कि जब ये बात की गई तो एक एंकर पर्सन की तरफ से इस चीज को कन्फ्रंट किया गया कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, मतलब हमारी फौज क्या लड़ने के भी काबिल नहीं। उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो सकता है। उसका कॉन्टेक्स्ट देखे ना, उसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताता हूं। कॉन्टेक्स्ट उसका ये था कि जनरल बाजवा की डेफिनेटली ये ख्वाहिश थी कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, और आपको पता ना कि जब आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने उनको तैनात किया तो एक सबसे बड़ी रीजन यही थी कि जनरल बाजवा के बारे में, क्योंकि ज़ाहिर आपके पास प्रोफाइल होती है, पता होता है कि एक बंदे की थिंकिंग क्या है,
اسی وجہ سے کیا تھا کہ ان کی جو اپروچ ہے ان لائک جو دوسرے جرنیل ہیں یہ روایتی طور پر اس طرح سے نہیں سوچتے، یہ بھارت کے ساتھ پیس چاہتے ہیں. کانٹیکسٹ یہ تھا کہ اس وقت آپ کا بیک چینل چل رہا تھا، جنرل فیض جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے بھارت کے، ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے دبئی اور ابو ظہبی میں، اور ایک پلان اور پروپوزل کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو جو میرا آئیڈیا ہے کہ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ وہ اگر جو چیزیں اگر آنی تھی پبلک میں تو اس کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ ایک پیس پروسیس کیوں چاہتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, میں اس میٹنگ میں تو نہیں تھا، لیکن ادر دین دیٹ بالا کوٹ کے بعد بہت سی ایسی بیک گراؤنڈ بریفنگ میں نے جو اٹینڈ کی، اس میں جو کانٹیکسٹ جو مجھے سمجھ آیا، جو جنرل باجوہ بھی کہہ رہے تھے اور اس سے آپ اگری بھی کریں گے، انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت جس معاشی مسائل میں گھرا ہوا ہے، پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ آپ بھارت کے ساتھ کوئی دیکھیں جنگ تو ایک دوسری چیز ہے، نہ جنگ کے حالات ہیں، اس کو اگر سائٹ پہ بھی کر دے. جتنے بھی پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ورسن رہی آج تک، جو بھی ہمارے حالات رہے ہیں، آج بھی ڈیفنس بجٹ میں انکریز ہے، پچھلے مالی سال سے زیادہ انکریز ہے. تو ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے. آج بھی ان کو اگر پلان ایک پیس پروسیس جو بھی ایک بنتا ہے، کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن ہوتا ہے، اگر بھارت کے ساتھ آپ کا امن ہو جاتا ہے تو پھر کوئی جواز تو نہیں بنتا نا، آپ کو انکریز کی ضرورت تو نہیں پڑتی. دیٹ از دی ایگزیکٹلی پوائنٹ. بھارت کے ساتھ پیس ہونا چاہیے، وہ تو ایک سیپریٹ، میں یہی کہہ رہا ہوں. لیکن اس کو معاشی حالات کی وجہ سے ہم پیس کر رہے ہیں، وہ آپ کی کمزوری شو کرتا ہے. کمزوری شو کرتا ہے، لیکن کبھی اس کو وہ آف دا ریکارڈ ڈسپیشنیٹلی ہو کے بھی سوچنا چاہیے. اور دوسری جو بات جو حامد میر صاحب ٹھیک ہے، ویسے کامران نے اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ بریفنگ باجوہ صاحب کیوں کر رہے تھے، خان صاحب کیوں نہیں کر رہے. ہاں، لیکن اعتراض میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جاتے ہوئے کہ ایک جو کہ کشمیر پر کچھ سودا کر رہے تھے اور عمران خان کو اور بالکل نہیں پتا تھا، میرا خیال میں یہ بات بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. عمران خان صاحب بالکل آن بورڈ تھے اور تمام چیزیں. فرق یہ تھا کہ جب یہ معاملہ اس سٹیج پر آیا کہ جب کرٹیکل ڈیسیجن لینا تھا تو عمران خان صاحب کو ڈرا دیا گیا کہ دیکھیں اگر آپ یہ ڈیسیجن اون کریں گے تو آپ کے لیے پولیٹیکلی سوسائڈ ہوگا، آپ اگلا الیکشن نہیں جیت سکتے. اور عمران خان صاحب دو کہ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے، انہوں نے وہ رسک نہیں لیا اور وہ بیک آؤٹ کر گئے. لیکن یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ ان کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا. اگر آپ ریکال کریں جنرل باجوہ، عمران خان اور جنرل فیض، آپ ابھی بھی نکال لیں تصویریں جو پرائم منسٹر ہاؤس میں لان میں صرف تینوں یہ ملاقاتیں کیا کرتے تھے. جو میری معلومات ہیں وہ اسی انڈیا کے ساتھ جو بیک چینل چل رہا تھا اس کے اوپر ہی بات چیت کیا کرتے تھے. بس فرق یہ ہے کہ جب فیصلے کا وقت آیا تو عمران خان بیک آؤٹ کر گئے اور پھر تمام چیزیں جو ہیں وہ اس نہج تک پہنچ گئی. اینی ویز یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.